अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से पारा 12 का आगाज़ करेंगे। सूरह हूद आयत 6 से आयत 49 तक इंशाअल्लाह हम कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ कबीले से सौदा खरीदा और मुझे इतना इतना नफ़ा हुआ। यानी वो बड़ा खुश था कि मैंने बड़ा नफ़ा कमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नफ़ा बख्श सौदा न बताऊं? उस आदमी ने कहा, क्या ऐसा भी कोई सौदा है, यानी इससे भी ज़्यादा नफ़े वाला कोई सौदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जो शख्स कुरान अज़ीम की 10 आयतें सीखता है वो इससे भी ज़्यादा नफ़ा पाता है। और वो आदमी उसी वक्त गया और कुरान पाक की 10 आयात उसने सीखी और वापस आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बताया कि मैंने यानी ये नफ़ा भी हासिल कर लिया है। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है, सही दर्जे की ये हदीस है। तो बहरहाल ये हदीस हमें प्रॉम्प्ट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान अज़ीम की आयात सीखें, समझें, अमल में लाएं, याद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और ज़मीन पे जो भी चलने फिरने वाला जानदार पाया जाता है, ज़ीरू पाया जाता है, उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बिल्कुल क्लियर कट ये बात बता दी है कि रिस्क के लिए कोशिश तो लाजिम है, लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। रिस्क कहते हैं ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो भी इंसान की ज़रूरियात हैं, चाहे वो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं या उसके अलावा हैं, तमाम जो ज़रूरियात हैं वो किसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। हमारी ज़िम्मे क्या है? कोशिश। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। और वो जानता है उनका मुस्तक़र और मुस्तौदा। मुस्तक़र कहते हैं ठिकाना, यानी दुनिया का ठिकाना, रहम मादर, और फिर जहाँ पे वो रहेगा दुनिया का आर्जी ठिकाना वो भी अल्लाह को पता है। और मुस्तौदा जहाँ वो सौंपा जाएगा, मीन्स के जहाँ उसकी आखिर होगी, आखिरी ठिकाना, वो चाहे कब्र हो या इंसान दरियाबुर्द हो जाए या इंसान की खाक हवाओं में उड़ा दी जाए, तो जहाँ जहाँ उसका ज़र्रा है उस सब ठिकानों को अल्लाह जानता है। और फिर बताया कि ये हर बात खुली किताब में महफूज है, यानी लौहे महफूज में ये लिख दिया गया है। वो उसको अच्छी तरह जानता है। उसी ने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया और इससे पहले उसका अर्श पानी पे था, ताकि वो तुम्हें आजमा कर देखे कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। तो हम सबको अपना अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या मैं वो करने में कामयाब हुई हूँ जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया, और वो क्या है? अमल सालेह करना। और अमल सालेह के बगैर ईमान भी जो है वो सिर्फ खाली खुली बात ही है। जब तक ईमान और अमल सालेह दोनों ना हो तब तक निजात मुश्किल है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसूद है। फरमाया, और अगर आप कहेंगे कि तुम लोग मौत के बाद दोबारा उठाए जाओगे, तो काफिर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है, यानी कुरान जो है ये तो महज एक सिहर है। और अगर हम कुछ गए दिनों के अजाब को इनसे टाल देते हैं तो ये कहने लगते हैं कि इसे किस चीज़ ने रोक रखा था। आगाह रहिए, जब वो अजाब इन पे टूट पड़ेगा तो उसे इनसे रोका ना जा सकेगा, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ा रहे थे वो उन्हें घेर लेगा। फिर इसके बाद अमूमी जो इंसानों का मिजाज होता है उसका जिक्र किया गया कि अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं फिर उसे उससे छीन लेते हैं तो वो नाउम्मीद हो जाता है।
اور ناشکری پہ اتر آتا ہے. اور اگر ہم تنگی رزق کے بعد جو اسے لاحق ہوتی ہے وسعت سے آسائش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب میری تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا. بے شک وہ بڑا اترانے والا، انہو لفرح فخور کے الفاظ آتے ہیں کہ بڑا یہ اترانے والا اور خود اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے، اپنی بڑائی پہ خوش ہونے والا ہے. تو اس مزاج کی بات ہے کہ فوری لوگ ججمنٹس پاس کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی آزمائش کے پرچے ہیں. کچھ مل جانا بھی آزمائش ہے اور کچھ چھن جانا بھی آزمائش ہے. دیکھا کیا جاتا ہے کہ کون عمل صالح کرتا ہے، کون جو ہے وہ استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما برداری کرتا ہے. اور وہ مومن جو اس عیب سے پاک ہیں، پھر ان کا ذکر کیا گیا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں اور وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو صبر اور عمل صالح کے فوائد کیا ہیں کہ انسان کی بخشش کا یہ سامان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی انسان نے عمل کیا اس پہ اس کو بڑا اجر ملے گا، جتنا کیا اس سے زیادہ ملے گا. صبر دراصل اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا نام ہے. بات یہ ہے کہ آزمائش مانگنی تو نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر مصیبت پڑ جائے، آزمائش آ جائے، پھر یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رہے کہ دنیا کے دکھ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان ان دکھوں میں شکوہ یا بے صبری کا مزاج رکھتا ہے تو پھر اس کی آخرت کا نقصان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ مومن کے حق میں جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. اگر اسے خوشی ملے، شکر کرتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. اگر تکلیف پہنچے، صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. اور یہ خوبی مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں. تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کیسے مومن ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کو جو بھی کوئی غم، رنج، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اسے چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. تو جب بھی تکلیف آئے تو اس میں پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دیتے ہیں. اور صبر کا مطلب استقامت بھی ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت پہ جمع رہے. یہ نہیں کہ کچھ مل گیا تو اطاعت شروع کر دی اور کچھ چھن گیا تو چھوڑ دی. پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو جو شخص ریوارڈ کو یاد رکھتا ہے پھر اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا بعض حصہ شاید آپ چھوڑ دیں گے، اور اس سے شاید آپ دل تنگ ہو رہے ہیں ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، یا اس کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا. آپ تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. قصہ مختصر یہی کہ سب کامل اختیار اللہ کے پاس ہے. رسول کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ آپ پہ آبجیکشنز لگا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ کر بالکل پرسکون ہو جائیے. کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہہ دیجئے تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، تو اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو اس کو بھی بلا لو، یعنی اپنے ساتھ مددگار بھی بلا لو، اور 113 صورتوں کی جگہ صرف 10 ہی لے آؤ. اگر ایسا ہے تو کر دکھاؤ. پس اے مومنو، اگر وہ لوگ تمہارا مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو قرآن کا جو پاورفل پیغام ہے، جو بیسک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق صرف وہ اکیلا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب تم فرما بردار ہوتے ہو؟ کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ کافر ہو تو کیا مسلمان ہوتے ہو؟ آفر ہے. اور اگر مسلمان ہو تو کیا عملی مسلمان بنو گے؟ ایک دعوت دی جا رہی ہے. پھر فرمایا مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کوئی دنیا کی زندگی
چاہے، اسے پسند ہو، اس کی خوش رنگیاں وہ چاہتا ہو، تو ہم دنیا میں ہی اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں عذاب نار کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے رہے وہ ضائع ہونے والا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ تو یہ دو آیات بہت اہم اس حوالے سے ہیں کہ ایک ایسے شخص کا منظر ہے، ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کہ جس کی زندگی کا مرکز، جس کی چاہت، جس کا فوکس دنیا ہے، وہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ وہ کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سو کالڈ مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنی نیکیوں کا ریوارڈ دنیا میں ہی چاہتا ہے، تعریف کی صورت یا کسی مادی آسائش کی صورت، مادی بدلے کی صورت، جس کا فوکس پوائنٹ مطمع نظر صرف دنیا کا عیش، دنیا کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو پھر اس کے نیک اعمال کا بدلہ یہیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کے حق میں کمی نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اسے ان نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ بظاہر اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا بھی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا، تو قیامت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسے آدمی کو بلوائیں گے کہ جو بظاہر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب، میں تیرے راستے میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہاد تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تجھے بہادر مانیں، سو یہ بدلہ تجھے دنیا میں ہی مل گیا۔ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، جس میں اس کے بعد اسی طرح کوئی ریاکار عالم ہے اس کو بھی بلایا جائے گا، ریاکار قاری ہے اس کو بلایا جائے گا، یا ریاکار مالدار ہے جو بہت سخی تھا اس کو بلایا جائے گا، لیکن الٹیمیٹ ان کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ گھسیٹ کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو کام خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ کام بیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 نصیحتیں کی تھیں، اگر ہم یاد رکھ لیں اور ان پہ عمل کریں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی نیت کو کھوٹ سے پاک رکھ، جو عمل کرے صرف اللہ کے لیے کر، تو پھر تھوڑا سا عمل بھی تجھے کافی ہو جائے گا۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں، اس کو کھوٹ سے پاک کر لیں، اور پھر جو عمل بھی کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، تو وہ چھوٹا عمل بھی بڑے ریوارڈ کا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث بن جائے گا۔ فرمایا کہ جس شخص کو اس کے رب کی جانب سے کھلی نشانی ملی ہو، اور اس کے بعد اس کی جانب سے ایک گواہ بھی آیا ہو، یعنی جس کو قرآن ملا ہو اور پھر جبرائیل بھی آئے ہوں، اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کے آ چکی ہو، یعنی کیا ایسا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور قوموں اور جماعتوں میں سے جو بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اس سے جہنم کا وعدہ ہے۔ تو آپ قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیے، وہ یقیناً آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو شخص بھی اللہ کی توفیق سے اس قرآن پہ ایمان لائے گا، لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا، اور وہ اس کی نگاہ میں اس آدمی کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس کا مقصود جو ہے وہ دنیا کے عیش ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات اللہ سے منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی، یا جو اللہ نے کہی اس کا انکار کر دینا، پیغمبر کو پیغمبر ہی نہ ماننا اور اس کی تعلیمات کا انکار کر دینا۔ فرمایا ایسے لوگ یعنی میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ آگاہ رہیے کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔
کون ہے یہ لعنت زدہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور اصل وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکایا، اس لیے کہ حق بات سننے کی بتاب نہ لا سکتے تھے اور نہ ہی سیدھا راستہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور ان کی تمام افتراء پردازیاں ان کے کام نہ آئیں۔ ضرور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کا اخبات کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج ہم اس جملے کو فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم ہمیشہ آرام میں رہیں، سکون میں رہیں، سکھ میں رہیں، اپنی من پسند زندگی گزاریں، ہمیشہ کی زندگی ہماری پسند کی زندگی ہو۔ تو اس کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ جب یہ یقین انسان کے دل میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر وہ عمل صالح کرنے والے بن جاتا ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی خاطر، نبی کے طریقے پہ کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ چیز اس کو جھکا دیتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے اس میں۔ اخبات کہتے ہیں عاجزی کو۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچان لیتا ہے اور اسے بڑا مان لیتا ہے تو اس کو اپنی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، اپنی بڑائی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، جو بھی بڑائی ہے وہ میرے رب کے لیے ہے، اور پھر انسان واقعتاً جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، جو نہ صرف اللہ کے آگے عاجز، اور اللہ کے آگے عاجزی کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والا بن جاتا ہے، ہر حکم ماننے والا بن جاتا ہے، اور پھر بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ جھکا ہوا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مزاج کا نام ہے عاجزی۔ جس طرح شکر گزاری ایک مزاج کا نام ہے، اسی طرح عاجزی بھی ایک مزاج کا نام ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے آگے اپنی حقیر ذات کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ہمیشہ جھکا ہوا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزانہ روش کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دونوں جماعتوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے اور سننے والوں کی سی ہے، یعنی مومن اور کافر کی۔ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اب ان قوموں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن میں آنکھوں والے کم تھے، سننے والے کم تھے، کیونکہ آنکھوں والا اور سننے والا اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ کہ جو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو حق کے لیے کھول دے اور اس کو تسلیم کر لے۔ تو اب ان قوموں کی مثال ہے کہ جن میں آنکھوں والے کم تھے، سننے والے کم تھے۔ فرمایا بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کے بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کھل کے ڈرانے والا ہوں، اور پیغام کا خلاصہ کیا تھا؟ وہی جو تمام پیغمبروں کا رہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر تم نے نہ مانا، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی، تو پھر عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف چند گھٹیا لوگوں نے کی ہے جن کے پاس سمجھ بوجھ ہی نہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو نبوت کا انکار اس لیے کیا کہ تم بھی تو انسان ہی ہو، اور پھر تمہارے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو کوئی دنیاوی جاہ و حشمت ہی نہیں رکھتے، اور ہمیں تو تم لگتے ہی جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں،
اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راستے پہ قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ راہ تم سے چھپا دی گئی، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند کر سکتا ہوں؟ یعنی میں تمہیں زبردستی تو ایمان پہ نہیں لا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے حریص نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اس کا اجر میرا رب مجھے ضرور دے گا، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے تم نہیں آتے، تو میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں بھگا سکتا، اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نہایت ہی نادان لوگ ہو۔ تو چلیے اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے تو مقام نہ رکھتا ہو، کمتر سمجھا جاتا ہو، لیکن دین میں بہتر ہو، تو میرا معاملہ ایسے شخص کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا میں اسے کوئی عزت تکریم دیتی ہوں اس کے دین کی وجہ سے، یا دنیاوی کمی کی وجہ سے ہی اس کو کمتر سمجھتی ہوں؟ یہ دراصل ہم اپنے ایمان کو اس پہ چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے انہیں دور کر دیا یعنی اپنی مجلس سے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں انہیں اللہ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں کسی کی قدر و قیمت اس کے دل کی حالت کے مطابق ہوتی ہے، جتنا ایمان، جتنا توکل اس کے پاس ہو۔ فرمایا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح تم ہم سے جھگڑتے رہے ہو اور بہت زیادہ جھگڑتے رہے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اب اسے لے ہی آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کام نہ آئے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے یہ بتایا کہ اصل اتھارٹی اللہ کی ذات ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر اس کو میں نے گھڑا ہے، کس کو؟ قرآن کو، تو اپنے جرم کا ذمہ دار میں خود ہوں اور میں تمہارے جرائم سے بری ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کو میری طرف سے وحی بھیجی گئی کہ اب آپ کی قوم کا کوئی آدمی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، تو آپ ان کے کرتوتوں پہ افسوس نہ کیجیے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حجت تھی اس کا اتمام ہو گیا، تو آپ کو خبر کر دی گئی جیسے باقی انبیاء کو خبر کر دی گئی جب ان کی قوم کا وقت پورا ہو گیا، اور حکم دیا گیا کہ آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کی نجات کے سلسلے میں ہم سے بات بھی نہ کیجیے گا، وہ بلا شبہ ڈبو دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یعنی یہ کہاں کشتی چلے گی، وہاں تو کوئی ایسا دریا تھا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم یقیناً تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم ان قریب جان لوگے کہ کس پہ ایسا عذاب نازل ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پہ ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ ڈال لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو، اور سوائے ان کے جن کے ڈبوئے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے
اور مومنین کو سوار کر لیجئے، اور بہت تھوڑے ہی لوگ آپ پہ ایمان لائے۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ بہت ہی قلیل تھے۔ ایک روایت میں 73 اور ایک میں 80 کا ذکر ملتا ہے، صرف اتنے لوگ ایمان لائے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے، یعنی کشتی چلے تب بھی اللہ کا نام لینا، اور جب رکے تب بھی اللہ کا نام لینا۔ تو یہ کشتی پہ چڑھنے کے لیے دعا بھی ہے۔ بے شک میرا رب بڑا مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں کی مانند موج میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس ذات کے جو رحم کرنے والا ہے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا، یعنی اللہ کے ہاں قدردانی رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا بری صحبت میں پڑا تو ان کے ساتھ ہی رہ گیا۔ بری صحبت انسان کو ڈبو دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ صحبت کے حوالے سے بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑ بظاہر بڑی مضبوط پناہ گاہ تھی، لیکن اسے پہاڑ نے بھی نفع نہ دیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل پناہ اللہ کی پناہ ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، نقصان ہو، ناکامی ہو، ایسے میں اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا سہارا پکڑنا چاہیے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، اور کہہ دیا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، اور پانی خشک ہو گیا، اور اللہ کا حکم پورا ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلے کس طرح سے نافذ ہوتے ہیں۔ یہاں ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک نہ مانے، جو پیغمبر کی بات نہ مانے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک عمل غیر صالح ہے۔ نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا تھا، اصل بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری فیملی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کی فیملی کو میں بچا لوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وہ تو مجسم امر غیر صالح ہے، بس مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون ہے 950 سال اللہ کے دین کے لیے دن رات چھپے کھلے اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا، اللہ کا چنا ہوا بندہ، سب کی بھلائی کرنے والا، جب بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں سوال بھی نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کس بات پہ استغفار کر رہے ہیں جس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ استغفار ان تمام چیزوں پہ بھی فائدہ مند ہے جو ہمیں گناہ پتہ ہیں، اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو ہم نے کر لی اور ہمیں نہیں پتہ۔
اور اصل بات تو یہ ہے کہ پیغمبر ہیں لیکن کتنا اللہ کا خوف ہے، کیونکہ جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی آتی جاتی ہے اتنا ہی اللہ کا خوف انسان کے دل میں آتا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے نوح اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں آرام و آسائش بھی دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، بس آپ صبر سے کام لیجئے، فاصبر، بس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، آخر کار انجام کار اچھا انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔